ہاللویا 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 خدا باپ تیرا شکر خدا، تیرے نام کو عزت اور جلال، خدا باپ روح اور سچائی سے تیرے پاک اور قدوس نام کو عزت اور جلال ملے خدا۔ ضرور ہے کہ تو بڑے اور میں گھٹوں خدا باپ، ساری عزت سارا جلال تیرے پاک اور قدوس نام کو ملے خدا۔ ضرور ہے کہ تو بڑے اور میں گھٹوں خدا باپ۔ ہاللویا ہاللویا۔ آئے ہم پرستش کریں بائی ڈیوڈ جوزف، پولا پی جے، گاڈ بلیس یو، آئی ویلکم یو فار جوائننگ می۔ آئے پرستش کرتے ہیں، ہم گاتے ہیں تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ اس 2-3 گیتوں کے بعد ہم کلام سنیں گے خدا باپ کا۔ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند، ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا راستہ ہے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا راستہ ہے، ابدی جیون ہر ایک کو، ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، ہر ایک دل میں اب یسوع، ہر ایک دل میں اب یسوع روح کی آگ جلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، 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 تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، زور سے برسے۔
हालेलुया हालेलुया। भाई याकूब माइकल, नवीद रफीक, भाई रियाज पतरस, जॉनसन मार्टन, डेविड जोसेफ, मे गॉड ब्लेस यू। आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, आई वेलकम यू। हम एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम कलाम सुनेंगे। चूँकि आज मेरे जो कलाम का मौजू है वो है आपको बरकत पाने के लिए कुश्ती लड़ते रहना है, आपको जंग लड़ते रहना है। हम गाएंगे जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, और जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया। अब मेरे साथ मिलकर प्रस्तुत कर सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं। आज मैं हारमोनियम नहीं, खुदा ने जो जो थोड़ा बहुत आपको स्किल दिया, मैं चाहता आज ढोलक बजाकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दूं। आप अगर जहाँ कहीं भी आप तालियां बजा सकते हैं, आप झुक सकते हैं खुदा बाप के आगे, आप खड़े हो सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें जो उसने आपको एनर्जी दी है, ताकत दी है, आज का दिन दिया है शुक्रगुजारी के लिए। आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, उसका शुक्र अदा करें कि गुजरी रात की तारीकी में से लिखा है कलाम में कि रात को रोना है लेकिन सुबह को खुशी। ठीक है, वीपिंग में एंड्योर फॉर नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग, कि सुबह को खुशी आती है। हम गाएंगे जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्हां अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्हां अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत ओ मौत नू पुकारेगा। जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, जोर जिन्हां दा बनदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। बैरी पावे लैके आन नाल लखो लख दा, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली है। बैरी पावे लैके आन नाल लखो लख दा, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली है। हथ जिन्हां दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्हां दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। फौजा भावें घेर लैन ओदे मम सुहानू, काठ विच ठोक देन ओदे जंग जुआनू, फौजा भावें घेर लैन ओदे मम सुहानू, काठ विच ठोक देन ओदे जंग जुआनू। मदद जिन्हां लई कलदा यहोवा, मदद जिन्हां लई कलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया हालेलुया
خدا باپ تیرا شکر، خدا تیری تعریف ہو۔ مہتاب حمید مائی اسٹوڈنٹ، مہتاب حمید، یہ ہم پرستش کر رہے ہیں اپنے مسیحی، جو جیسے آپ کی مساجد میں مولوی جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے، آپ لوگ نعتیں وغیرہ جیسے گاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے ہم سنڈے کے دن پرستش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ میرے ساتھ جو مسیح دیکھ رہے ہیں، آج سنڈے کے دن کو پرستش اور کلام کے ذریعے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ اس کی برکتوں کے لیے، اس کی نعمتوں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، فضل کے لیے، اس کے پیار محبت کے لیے ہماری زندگی پر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے لارڈ مجھے الفاظ کی ترتیب دینا، خداوند پاک روح مجھے کنٹرول کرنا، خدا پاک روح جو بھی بولوں خدا پاک روح کلام میں سے ہو، میری طرف سے نہ ہو خدا پاک روح، اور جتنے لوگ میری آواز کو سنیں خدا باپ، تیرے کلام کو سنیں، ان کی زندگیوں کے جوئے بندھن ٹوٹیں خدا باپ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تیرا مسا جوئے بندھن توڑ دیتا ہے خدا، ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام کو ملے۔ ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ وی پرے، ہاللیلویہ۔ میرے آج جو کلام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ برکت پانے کے لیے آپ کو کشتی لڑتے رہنا ہے۔ کشتی لڑنا، ریسل، جنگ کرنا آپ کو۔ یہ کشتی جو ہے آپ کی زندگی میں فزیکل بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی، اسپرچول بھی، روحانی لڑائی، جسمانی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ، اور جذباتی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ کلام میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 32 باب اور اس کی 25 سے لے کے 25 سے لے کے 30 آیت تک ہم دیکھتے ہیں۔ کلام میں یوں مرقوم ہے کہ اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ یعقوب جب آپ کو پتہ ہے کشتی لڑ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خدا پر شکر۔ برکت پانے کے لیے کشتی آپ کو لڑتے رہنا ہے۔ دیکھیں یعقوب جو ہے وہ پوری رات کشتی لڑتا رہا، خدا ان کے فرشتے کے ساتھ وہ کشتی لڑ رہا ہے، اور چونکہ رات ہے اس کو پتہ ہے کہ جس سے میں کشتی لڑ رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ اس کو یہ فخر نہیں ہے کہ میں کشتی فرشتے کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور میں اس کو جانے نہیں دے رہا، وہ اس سے برکت لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریکی جو ہے اس وقت جتنی یہ ابلیسی قوتیں ہیں زور پر ہوتی ہیں، اور صبح 3 سے 5 بجے تک روحانی قوتیں جو ہیں وہ بھی زور پر ہوتی ہیں۔ اس لیے تو جتنے زبردست خادم ہیں برکت خادم ہیں، یہ روح سچائی سے خدا ان کی بات کرتے ہیں، صبح 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک وہ گھٹنوں پر، ویسے تو وہ پوری رات گھٹنوں پر جھک کر دعا کرتے رہتے ہیں،
لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ صبح 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک بھی آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں. کہ تاریکی میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں، ڈاکے، چوریاں، زناکاریاں، آپ کو پتہ سب کچھ رات کو ہوتا ہے، کیونکہ ابلیسی تاریکی جو ہے ابلیس کی ہے، نور خدا باپ کا ہے. ٹھیک ہے، کلام میں لکھا ہے وہ نور ہے، یسوع مسیح نور ہے، روشنی ہے، کیونکہ اس میں گناہ نہیں، وہ پاک ہے. تو اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ چمگادڑ اور الو، یہ رات کے پرندے رات کو اڑتے ہیں جاگتے ہیں، ان کے خون سے جو ہے وہ کالا علم وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ تاریکی کی شیطانی ابلیسی قوتوں کے لیے ان کے خون کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں یعقوب جو کشتی لڑ رہا ہے وہ ایک فرشتے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس نے برکت پانے کے لیے پوری رات کشتی لڑی. اب اس کو ہم ڈیوائن وزیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیوائن انکاؤنٹر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کا آمنا سامنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی میں جب اب دیکھیں موسیٰ کا جب سامنا ہوا اس جھاڑی میں جب آگ جل رہی تھی، اس کا جب اس کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ ڈیوائن جو وزیٹیشن ہے، انکاؤنٹر ہے، اس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھا. تو یعقوب جو ہے وہ پوری رات کشتی لڑتا رہا کیونکہ اس نے برکت پانی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کے دور میں کون کون سی لڑائیاں ہم لڑ رہے ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہم غور کرتے ہیں کہ جسمانی لڑائی، برکت پانے کے لیے آپ کو لڑنا ہے، کیونکہ یہ ساری جو لڑائیاں ہیں ان کے پیچھے بدروہیں ہیں، ایول اسپرٹس ہیں. ٹھیک ہے، کلام میں لکھا ہے کہ جو ہماری لڑائی ہے یہ خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ بدروہوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، فزیکل لڑائی ان کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے. تو ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے لڑائی کون کون سی ہے. فرض کریں کہ جو مائنڈ کی لڑائی، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں ایک لڑائی روز چل رہی ہوتی ہے. نیگیٹو تھنکنگ، برے منصوبے باندھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے گندے خیالات، منفی سوچیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے برباد کرنے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ذہنی لڑائی ہے، ذہن میں شک آ رہا ہے اپنے بارے میں، وہم آ رہا ہے. یہ ذہنی لڑائی ہم نے روز دیکھیں لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کئی برکتیں رکی ہوتی ہیں. پھر ہماری لڑائی ہے جسمانی لڑائی. جسمانی لڑائی میں آپ دیکھیں شہوت ہے، بدکاریاں جو ہم کرتے ہیں، ناپاکی جو ہمارے بدن کی ہے، نشہ ہے، کوئی بری عادت ہے ہمارے اندر، جسم سے بھی ہم لڑتے رہتے ہیں. پھر ہماری لڑائی جو ہے وہ زبان کی لڑائی ہے، زبان سے لڑنا. زبان میں کیا آپ گالیاں دیتے ہیں، ہم گالیاں دیں، ہم چغلخوریاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں، ہم جو ہے عیب جوئی کرتے ہیں. یہ ہماری ایک لڑائی ہے. پھر ہماری لڑائی جو ہے وہ مالی لڑائی ہے. بے روزگاری کا سامنا ہے، ہمیں غربت کا سامنا ہے، ہم قرض کے نیچے ہیں اگر، تو دیکھیں کس طرح کی بیماری سے لڑ رہے ہیں ہم. لوگوں کو بلڈ کینسر ہے، کسی کو ایڈز ہے، کسی کو آپ دیکھیں کہ جوڑوں کی پرابلم ہے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے، کسی کو ٹی بی ہے. تو ہم کتنی زیادہ ڈیلی لڑائیاں لڑتے ہیں. اور میرے عزیزوں ان ساری لڑائیوں کے پیچھے ابلیسی قوتیں ہیں، یہ اثر ہے، تاثیریں ہیں، جو یہ ساری پریشانیاں آزمائشیں لے کر آتے ہیں. یہ ابلیس ہے، اس کے کام ہے یہ. اور جب ہم نے کلام میں سے دیکھ لیا کہ یہ لڑائی جو ہے خون، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے، تو ہمیں پھر سیکھنا ہے کہ روحانی لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہونے چاہیے، ہم نے یہ لڑائی لڑنے کیسی ہے، ہمیں دشمن کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے، معلومات ہونی چاہیے دشمن کے بارے میں، اس کی کمزوریوں کو ہمیں جاننا چاہیے، اپنی بھی کمزوریوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا کون سی کمزوری ہے جو اگر ہمارے شریر کو، اس دشمن کو پتہ چل جائے تو وہ حملہ کر سکتا ہے. ہمیں ڈیفنس کیسے کرنا ہے، اور پھر فینس حملہ کیسے کرنا ہے، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے.
پھر حملہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں برکت لینے کے لیے کیوں لڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام روح کی تلوار جو ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے. ویسے تو اگر آپ افسیوں 6 باب دیکھیں 10 اس کی آیت میں، اس میں بھی ہتھیار ہیں روحانی جنگ لڑنے کے لیے، لیکن میں اس کو مختصر کروں گا کہ جب ہم روحانی لڑائی لڑتے ہیں تو اس لڑائی کے لیے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے، پھر افینس حملہ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہیں. ڈیفینس کرنے کے لیے آپ کی دعائیہ زندگی مضبوط ہونی چاہیے. آپ روزہ دعا اور روزہ پاکیزگی یہ آپ کو ڈیفینس کرتے ہیں، آپ کی ڈھال ہے دعا اور روزہ. ٹھیک ہے، اور آپ کا ہتھیار جو ہے وہ کلام ہے. کلام کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ہتھوڑا بھی ہے، تلوار ہے، 2 دھاری تیز تلوار ہے یہ کلام. تو حملہ کرنے کے لیے آپ نے کلام کا استعمال کرنا ہے. جو کلام میں لکھا ہے یہ لوگوس ہے، لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں تو یہ زندہ ہو جاتا ہے، جس کو ریما کہتے ہیں. تو ہم جب کلام کرتے ہیں تو ابلیسی قوتوں کو آگ لگتی ہے. ویسے ہم روحانی جب لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان جو بدروہیں ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ زخمی ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہ لڑائی میں مرتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کلام کا استعمال کرتے ہیں، دیکھیں جب یسوع مسیح 40 روزوں کے بعد جب یسوع مسیح کو شیطان کے ذریعے آزمائش میں آزمایا گیا تو خداوند اس کو جواب دے رہے ہیں بار بار، کلام میں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ کو اس کلام کے ہتھیار کو، اس کی آیتوں کو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 91 زبور پڑھتے ہیں جب کسی پر آپ نے بدرو شیطانی ابلیسی قوتوں پر حملہ کرنا ہو. اکثر لوگ دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں، مکاشفہ پڑھتے ہیں، 91 زبور پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سے زبور ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہم کلام جب سنا رہے ہیں تو ان ابلیسی قوتوں کو ایکچولی آگ لگ رہی ہوتی. میں نے بتایا آپ کو کہ ابلیس کی کمزوری کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ بھاگے گا کیسے. عزیزو، اگر آپ کو اپنی بھی کمزوری کا نہیں پتا تو پھر تو، اور آپ اس کمزوری کا کوئی سلوشن نہیں نکالتے کہ مجھے اس کمزوری پہ قابو پانا ہے، تو وہ ابلیس بار بار اس کمزوری پر حملہ کرے گا. جیسے ایک باکسر جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس نے دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے کہ میں نے کدھر کدھر ہٹ کرنا ہے اور کہاں کہاں پر اس شخص کی کمزوری ہے، کہاں کہاں اس کے ویکنس کے پوائنٹ ہیں، ویک ہے یہ. تو ابلیس بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کسی شخص کی کمزوری دولت ہے، کسی کی شہرت ہے، کسی کی عورت ہے، کسی کے بچے اس کی کمزوری ہیں، کسی کی اور بڑی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، جس کو ابلیس کو جب پتہ چل جاتا ہے بار بار حملے کرتا ہے، وہ آزمائش میں لاتا ہے. تو جب آپ آزمائش میں گریں، آپ کو ایک دم خدا کی طرف بھاگنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کلام کو پڑھنا ہے، بولنا ہے، اس کو سنانا ہے. کلام سنائیں، اس کو آپ اختیار کے ساتھ ڈانٹیں، چھڑکیں، لڑائی کریں عزیزو. تو وہ ابلیسی قوتیں بھاگ جاتی ہیں، اس علاقے کو چھوڑ دیتی ہیں. انہیں جب آگ لگتی ہے، جب آپ دعا روزہ، آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہے، پھر آپ یسوع مسیح کا لہو جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے. شیطان کے ساتھ، ابلیسی قوتوں کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے، ہمیں اپنے اوپر فخر نہیں کرنا، وہ آلریڈی ہار چکا ہے. یسوع مسیح کی صلیب دکھائیں اس کو، یسوع کا لہو دکھائیں اس کو. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تو آلریڈی ابلیس یہ جنگ ہار چکا ہے، تو پھر بھی دیکھیں وہ لڑتا رہتا ہے، لوگوں کو خدا کی بادشاہت سے ہٹا رہا ہے، حملے کرتا ہے ہر طرح سے. لیکن ہمیں یسوع کے لہو کو مانگنا ہے، پاک روح کی آگ کو مانگنا ہے. پاک روح سے کہنا ہے کہ آپ اپنے جنگجو فرشتے بھیجو. آپ کے حکم سے، انسان کے حکم سے کبھی فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ سپر نیچرل چیزیں ہیں. ہم اب جو بدروہیں ہیں انہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ چلی جائیں. تو آپ نے پاک روح سے کہنا ہے، چونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، پاک روح سے کہنا ہے کہ پاک روح اپنے جنگجو فرشتے بھیجیں میری مدد کے لیے، میکائیل فرشتے کو بھیجیں جو جنگجو فرشتوں کا چیف ہے. تو جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور آپ کلام بھی اس کو بتاتے ہیں تو ابلیسی قوتوں کو جو ہے آگ لگتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑتے ہیں، جس شخص میں ہیں اس کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ آپ اختیار سے ڈانٹ رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں کہ چھوڑ یا نکل. یا دیکھیں ہماری جو جیسے میں نے آپ کو بتایا بیماری کے ساتھ لڑائی ہے، ہماری ذہنی لڑائی چلتی رہتی ہے، ہماری زبان کے ساتھ لڑائی ہے، ہمارے اپنے بدن کے ساتھ لڑائی ہے، جس میں شہوت ہے، جس میں ہم اگر بدکاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو یہ ڈیلی جو لڑائیاں ہیں ایول اسپرٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کسی انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اگر، اور ہر وقت چڑچڑا پان لڑائی جھگڑا کرتا رہے، اپنا بھی سکون خراب کرے، دوسروں کا بھی وہ سکون خراب کرے، تو عزیزو یہ اثر ہے، یہ ابلیسی اثر ہے، تاثیریں ہیں. کسی کے اندر ہر وقت تنقیدی رویہ، ججمنٹل ایٹیٹیوڈ، یہ سارا ابلیسی اثر ہے، جس کے لیے ہمیں خداوند کے زندہ کلام کی ضرورت، ہمیں جو ہے گناہ سے لڑنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو جیتیں، آپ کو یہ لڑائی لڑنے کے لیے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. پھر آپ دیکھیں کہ پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہم جو ہیں وہ ہماری لڑائی نہیں ہے، وہ پاک روح کی لڑائی بن جاتی ہے. عقاب کو آپ دیکھیں، ایگل جو ہے وہ بڑی بلندی سے دیکھ رہا ہوتا ہے سانپ کو نیچے. کوبرا سانپ، کوئی بڑا سانپ آپ دیکھ، کوبرا، وہ جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے پنجوں میں ڈال کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے ایک دم. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سانپ کا علاقہ ہے، اور سانپ چونکہ زمین کی سپورٹ پہ کھڑا ہو کر اس کو ڈنگ بھی مار سکتا ہے. اور عقاب کو یہ بھی پتا ہے کہ سانپ جو ہے اپنے لپیٹ میں میرے پروں کو بھی لے سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے عقاب جو ہے اس کو اٹھا کر ہوا میں لے جاتا ہے. ہوا جو ہے اس کا علاقہ نہیں ہے. ہوا میں جو ہے سانپ نہ تو ویسے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو پروں میں لپیٹ سکتا ہے، اور سانپ بے بس ہے اوپر، کیونکہ اس کا وہ علاقہ ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ ابلیسی قوتیں، کلام میں لکھا یہ ساری جو تاریکی کی قوتیں ہیں حاکم میں، جو یہ بدکاری کے، یہ ساری پہلے آسمانوں پر الٹی لٹکی ہوئی ہیں. یہ ساری قوتیں جب یہ آپ کے علاقے میں آتی ہیں، کسی فرد کے اندر آ گئی ہیں، یا کسی گھر میں آ گئی ہیں، یا کسی جگہ پر بھی آ گئی ہیں، یہ اللیگل ان کی انٹری ہے. ادھر ان کا زمین پر کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنے علاقے میں ہی کلام پڑھیں، آپ سنائیں کلام، پاک روح کی آگ کو مانگیں، آپ یسوع کے اس پاک برے کے لہو کو مانگیں. آپ دیکھیں آپ کہ بے بس ہو جائے گا ابلیس، کیونکہ وہ پھنس جاتا ہے. وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو شکست دے، لیکن چونکہ آپ نے اس کو کلام سنانا ہے، آپ نے اس تلوار کا استعمال کرنا ہے. عزیزو، ہم اپنی یہ خون گوشت کی لڑائی نہیں ہے کہ میں اپنے زور سے جو ہے ابلیس کو شکست دے دوں گا، ایسا نہیں ہے. یہ روحیں ہیں، بدروہیں جو ہیں نظر نہیں آتی، تو ہمیں اس کلام کا استعمال کرنا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن انہیں آگ لگ رہی ہوتی ہے، انہیں فرشتے اور پاک روح نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دیکھ کلام میں لکھا ہے کہ جب اب آسمان پر کوئی چیز باندھیں گے، وہ زمین پر باندھیں گے، آسمان پر کھلے گی. زمین پر جب آپ کوئی چیز باندھتے ہیں وہ آسمان پر باندھ جاتی ہے، اور جب آپ زمین پر کوئی چیز کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھل جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟
جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، پاور جو ہے، اتھارٹی جو ہے، دعا، ایمان، دعا اور کلام، یہ تینوں جو ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ ابلیس مجبور ہو جاتا ہے، اس کو آگ لگتی ہے، اس کے موکل ہیں، اس کے جو تصویریں بدرو ہیں، آگے جتنے چھوٹی چھوٹی بدرو ہیں ہر شخص کے پیچھے لگی ہیں، کلام سے ان کو آگ لگتی ہے۔ یہ تلوار جو ہے، دو دھاری تیز تلوار، یہ انہیں چیرتی ہے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے، اس سے ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں جب آپ پاک روح کی آگ کو مانتے ہیں، وہ اتھا گھڑے میں جانے سے ڈرتی ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہے واقعہ، ایک شخص میں سے جب لشکر نکالا، تو میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو ایک لشکر میں 6000 سے زیادہ بدروئیں ہوتی ہیں لشکر میں۔ تو یسوع مسیح کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تھا گڑے میں نہ بھیج، یہ سوروں کے گول میں بھیج دیں، تو آپ جب دعا کرتے ہیں وہ ویرانوں میں چلی جاتی ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ انہیں آگ لگ رہی ہوتی ہے اور انہیں جنگجو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں ننگی تلواریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھاگتے ہیں ادھر سے۔ ایک شخص مجھے کسی نے بتایا کہ جنگل میں دعا کر رہا ہے، وہ جھک کر رات کے وقت دعا روزے میں، تو اس کے سامنے ابلیس کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جب ابلیس کو دیکھا تو وہ تھوڑا ڈر گیا، وہ اٹھنے لگا، لیکن پیچھے سے اس کو فرشتے کی آواز آئی، اور اس نے پیچھے جب دیکھا تو فرشتہ ایک تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے اسے کہا تو پریئر کرتا رہا، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ کہ ہماری روحانی آنکھیں بند ہیں، لیکن ہمارے ساتھ خدا باپ کے فرشتے ہمزن ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان کے فرشتے ان کے ارد گرد ہمزن ہو جاتے ہیں۔ اور جب فرشتے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، پاک روح کی آگ ہے آپ کے ارد گرد، یسوع مسیح کے پاک خون کی باڑ آپ کے ارد گرد ہے، تو ابلیسی قوتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں، پولوس اور سیلاس دیکھیں، وہ جب قید میں ہیں، ان کا دھیان قید کی طرف نہیں ہے، ان کا دھیان اس پریشانی کی طرف نہیں ہے، ان کا دھیان خداوند کی طرف ہے، وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی ستائش کر رہے ہیں، وہ مگن ہے خداوند کی پرستش اور ستائش میں، کہ ہمارا فوکس جو ہے ابلیس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ابلیس کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیں، اس کو ٹائم نہ دیں ابلیس کو، کہ اس کے لیے آپ ہر وقت سوچتے رہیں میں نے اس سے لڑنا ہے۔ نو نو نو، آپ زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ خادم جو ہیں، بعض خادم جو ہیں بدروہوں پر 6 گھنٹے 10 گھنٹے لگا دیتے ہیں، ہفتے لگ جاتے ہیں، بدرو نہیں جاتے۔ اگر وہی خادم 12 گھنٹے 10 گھنٹے یسوع مسیح پاک روح خدا باپ کے آگے گھٹنے جھک کر گھٹنوں پر دعا کریں، گھٹنوں پر دعا کرنا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر وہ گھٹنوں پر جھک کر دعا کرتے رہتے ہیں، خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو وہی بدرو جو ہے 1 منٹ بھی وہ بدرو آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی دعائیہ زندگی، اس کی روحانی زندگی بڑی مضبوط ہے۔ لیکن اگر میری دعائیہ زندگی کمزور ہے، پرستش میں وقت کم گزارتا ہوں، روزے کم رکھتا ہوں، تو آپ اندازہ کریں وہ ابلیسی قوت جائے گی نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بیس اتنی مضبوط نہیں، تو اس لیے اتنے بڑے بڑے خادم جو ہیں، ببرکت خادم جو ہیں، بدرو وہ صرف یسوع مسیح کے نام سے اختیار کے ساتھ انہیں ڈانٹتے ہیں، حکم دیتے ہیں چھوڑ، تو وہ جاتی ہیں۔ تو ہمیں پہلے میں نے بتایا کہ صبح 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو وقت ہے، اس پر گھٹنوں پر آپ جھک کر دعا کریں، ریگولرلی کریں۔ آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں میں 21 دن میں دعا کرتا ہوں، لوگ روزے رکھتے ہیں 21 دن، 40 دن، 3 دن، 15 دن، آپ نہیں رکھ سکتے، آپ 21 دن دعا کریں، خدا ان کے ساتھ عہد کریں کہ میں خدا ہوں تجھے وقت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کشتی لڑنی ہے، برکت لینے کے لیے لڑنی ہے، جیسے یعقوب پوری رات کشتی لڑتا اور برکت لینے کے لیے اس نے وہ کشتی لڑی۔
وہ جانے نہیں دے رہا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ صبح ہونے والی ہے، مجھے جانے دے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نام بتا، اس کو برکت دے کے پھر جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر غیر زبان کی شیطان کو نہیں سمجھ آتی، نہ اس کی قوتوں کو سمجھ آتی۔ اور جب ہم خاموش ہو کے پریئر کریں دل میں، اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ ہمارے خیالوں کو، ہمارے دل کو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ اومنیشینٹ نہیں ہے۔ صرف خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح جو ہے اومنیشینٹ ہے۔ اومنیشینٹ کا مطلب ہے جو سب کچھ جانتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابلیس جو ہے آپ کی غیر زبان کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ خاموشی سے اگر پریئر کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں، اس کو پتہ چلے گا آپ کے خیالات کیا ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ابلیس کو نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ تو دیکھیں ہم یعقوب اس کا 4 باب اس کی 7 آیت ہم پڑھتے ہیں کلام میں سے۔ اگر آپ کے پاس ہیں کلام آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے موبائل میں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعقوب اس کا 4 باب اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آمین۔ کہ پہلے آپ کو خدا کے تابع رہنا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے میں نے جو کلام کا ہتھیار بتایا ہے، افسیوں 6 باب کی 10 آیت میں بھی آپ دیکھیں ہتھیار کون کون سے ہیں، وہ بھی اب استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ہتھیار جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، یہ روح کی تلوار ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں، اس کو نکالیں منہ سے، اس کو زندہ جو ہے کلام جب بولتے ہیں آپ زندہ ہو کر جا کر اٹیک کرتا ہے۔ تو یہ ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈیفenس کرنے کی اور offense کرنے کے سارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیسے میں نے ابلیس کی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میں نے لڑنا ہے ان کے ساتھ، میں نے برکت لینی ہے پاک روح سے، میں نے ان پر فتح پانی، کیونکہ ہمارا جو بدن ہے یہ پاک روح کا مقدس ہے، اور جب تک یہ پاک نہیں ہے آپ لڑائی تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ پاک روح کیونکہ آپ کے اندر آئی نہیں گئی، پاک روح جب اندر نہیں آئے گا تو پھر آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں جو ابلیس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ایک اور لڑائی ہے جو ہم اکثر لڑتے ہیں اپنی انا کے ساتھ، خودی کے ساتھ، غرور، فخر ہمیں وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، خوف ہے بڑھنے نہیں دے رہا آگے۔ تو ہم دیکھیں کتنی روز لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں روز کسی نہ کسی آزمائش کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آزمائش میں گرنا گناہ نہیں ہے، یسوع مسیح آزمائش میں پڑے، لیکن آزمائش میں جب آپ گر جاتے ہیں اور پھر کسی مزے کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں وہ گناہ ہے، آزمائش میں پڑنا گناہ نہیں ہے۔ تو انا کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، اس کو انا کو توڑنا ہے۔ اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے آپ کی خدا کی عبادت پرستش کرنے میں، کلام کو پڑھنے میں، کلام کو جو ہے آپ نے پڑھنا نہیں، صرف اس کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو یہ آیتیں آپ کے اس میموری میں فٹ ہو جانے چاہیے کہ جیسے ہی آپ کا سامنا ہو، آپ کلام نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اس کو اٹیک کریں کلام کے ساتھ، اس کو بتائیں کہ یہ کلام کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزو جیسے ہی پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ گناہ زندگی سے جا رہا ہوتا ہے۔ ابلیسی قوتوں کے پاس ہماری کمزوری کیا ہے وہ ہمیں دیکھتی ہیں، اس کی دلچسپی کیا ہے، اس کے شوق کیا ہیں، کون کون سی اس کو چیزیں پسند ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کسی کو دولت، کسی کو عورت پسند ہے، کسی کو شان و شوکت ہے، دنیا کی شہرت پسند ہے، تو وہ اسی کمزوری پر بار بار اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا فوکس خداوند کے اوپر ہے، اس کی پرستش پر ہے، ستائش پر ہے اس کی، اور آپ عہد کرتے ہیں خداوند کے ساتھ، خدا باپ میں اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا، میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں انسان، میں گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کروں گا، پاک روح کو میرے اندر آنے دے، میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اس کی صلیب پر میرا مان ہے، اس نے جان دی میرے لیے، مجھ مردہ کو اس نے زندہ کیا، تو پاک روح آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ ہی
ایکچولی لڑائی ہے کہ ہمیں لڑتے رہنا ہے. اور جب آپ لڑنا شروع کرتے ہیں آپ گرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. جب آپ کا بھروسہ ہی اس کے اوپر ہے، جب آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ میں اپنی کوششوں سے ہار چکا ہوں، ہمبل کر چکا ہوں اپنے آپ کو، عاجز ہوں خداوند، میں سرنڈر کر چکا ہوں، اب خداوند میری انگلی کو تھام لیجئے، مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیجئے، مجھے سنبھالیے. تو پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے. پاک روح کو پتہ ہے یہ کوشش کر رہا ہے، یہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے، گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دے رہا عزیزو، تو وہ آپ کی لڑائی پاک روح کی لڑائی بن جاتی ہے، آپ کی لڑائی نہیں ہے. اب دیکھیں یعقوب جو ہے جب پوری رات کشتی لڑ رہا ہے، اب روحانی قوتیں جو ہیں، فرشتہ اس نے جانا ہے صبح ہونے سے پہلے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ پو پھٹنے والے مجھے جانے دے، اور برکت دیتا ہے اس کو. برکت کے ساتھ ساتھ اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. پہلے اس کا نام یعقوب ہے، یعقوب کا مطلب دھوکے باز، اسکیمر. اور جب اس کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے، اسرائیل کا مطلب ہے کہ خدا سے اس نے زور آزمائی کی، خدا کے آدمیوں سے زور آزمائی کی اور وہ غالب آیا. ٹھیک ہے کہ اس نے خدا کے فرشتے سے زور آزمائی کی اور غالب آیا. لیکن یعقوب اس کو جانے نہیں دے رہا. یعقوب کے اندر غرور نہیں ہے کہ میں فرشتے کے ساتھ لڑ رہا ہوں، وہ صرف جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ کون ہے. اور اس جگہ کا نام وہ فنیل رکھتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو اپنے روبرو دیکھا اور پھر بھی میں شکر کرتا ہوں کہ میری جان بچی رہی. یہ دیکھیں کہ وہ اس کو یہ خوشی ہے کہ میری جان بچی رہی، اس کو برکت ملی، اس کا نام بدل گیا، اس کی زندگی بدل گئی. ہمیں بھی جو بھی ہماری پرسنل لڑائی ہے، کسی کی شادی شدہ زندگی میں آپ کو پتہ شک ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یا کوئی کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہمیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کو روحانی اپنی روح کو جو ہے زوراور بنانا ہے. روح کی یہ لڑائی ہے، جسمانی لڑائی نہیں، یہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ، یہ روحانی لڑائی ہے. خداوند آپ کو اپنے کلام کے ذریعے برکت دیں. اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، جتنی جانوں نے خدا باپ تیری آواز کو سنا، تیرے کلام کو سنا، خدا باپ شریر کے سامنے انہیں کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا. خدا باپ ان کے دشمن خدا باپ ایک طرف سے آئیں، سات طرف سے ہو کر بھاگیں. خداوند ان کے ارد گرد ہزاروں اور ان کے دائنی طرف 10,000 گریں. خدا باپ جو بھی ان کی زندگی کی لڑائی ہے خدا باپ، او ہولی اسپرٹ ان کی مدد کیجئے. خدا پاک روح انہیں اس لڑائی کے لیے تیار کیجئے، انہیں ڈیفنس اور افینس کرنے کی تربیت دیجئے. خدا پاک روح انہیں بتائیے کہ انہیں کون سے ہتھیار چاہیے، انہیں پاک روح ان کو رہنمائی کیجئے. خدا پاک روح تاکہ یہ لڑائی لڑیں. خدا پاک روح برکت پائیں. خدا پاک روح لوگوں کو ان کی دعاؤں سے برکت ملے، وہ آزاد ہوں جوئے بندنوں سے، ان کے گھرانوں میں سے ابلیسی قوتوں کا اثر اٹھے جو سب رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو بے روزگاری، غربت، غصہ، لڑائی جھگڑا، رشتوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا. خدا پاک روح یہ ساری ابلیسی قوتیں جو ہیں ان کے گھرانوں سے یا ان کے عزیزوں کی زندگیوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی دعائیہ زندگی سے، خدا پاک روح ان کے کلام کو پڑھنے اور کلام کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنے سے، خدا پاک روح یسوع مسیح کے نام کو فتح ملے. انہیں یسوع مسیح کے نام سے فتح ملے. یسوع مسیح پہلے ہی فاتح ہے. خدا پاک روح جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. خدا پاک روح اس کلام کے لیے خدا پاک روح مجھے ان لوگوں کو سکھائیے کہ ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے اگر ہم نے برکت پانی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں سے گناہ کو نکالنا ہے، ناپاکی کو نکالنا ہے، ابلیسی قوتوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں خدا باپ کے کلام کی ضرورت ہے، اس روح کی تلوار کو ضرورت ہے تاکہ ہمیں برکت ملے. خدا باپ تیرا شکر ہو. ساری خدا باپ دعائیں
درخواستوں، منتوں، شکر گزاریوں کے ساتھ تیرے پاک اور پوتر بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے، آمین۔ میں جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں ابھی، محسن گیل، شہباز مائیکل، ایرک ہوکر، شہزاد سونی، مے گوڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خدا باپ کا دینا ہاتھ آپ کے اوپر ہے۔ ہولی اسپرٹ ہیز آلریڈی ٹچڈ اینڈ I cover you all in the precious blood of Jesus Christ. Thank you very much for watching me. May God bless you. Amen.